अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नई सियासी सूरत हाल क्या है? क्या हुकूमत वफाकी हुकूमत को सर्वाइवल का मसला दरपेश है, और अगर दरपेश है तो किस तरफ से? और फिर अब दो बातें तय हो गई हैं कि एक तो ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर दिया है ये आइन और कानून के मुनाफी है और नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक है। और नज़रिया ज़रूरत क्या है ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी अर्ज़ किया था, उसकी मज़ीद वजाहत करूँगा। और फिर नवाज़ शरीफ साहब 11 तारीख को मुस्लिम लीग नून की सदारत फिर से संभालने वाले हैं, लेकिन उनके सामने चैलेंज पहले से ज़्यादा है और एक मखमसा है जो ज़ाहिर है जिसका हल इतना आसान नहीं है। फिर इस सारी गेम में काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या सोचा था और उनको इसका क्या सिला मिला, नीज़ काजी साहब के कुछ अहम रिमार्क्स पर भी बात होगी। नाज़रीन, शुरू में वजाहत कर दूं कि पिछले व्लॉग में मैंने परवेज़ इलाही के केस में बात की, उसमें लाहौर हाई कोर्ट मेरे मुंह से निकल गया, स्लिप हो गई ज़ुबान। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसने परवेज़ इलाही को घर में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था और उसने ये करना था। अच्छा, खैर सर्वाइवल के इशू पर आते हैं। बज़ाहिर फौरी तौर पर मौजूदा हुकूमत को सर्वाइवल का कोई इशू नहीं है, उसके पास अक्सरियत है और अच्छी खासी अक्सरियत है, यानी 225 के ईवान में उसके पास 203 सीटें हैं और ये 2/3 अक्सरियत से 21 सीटें कम हैं। और मैंने पिछले ब्लॉग में 26 सीटों का जिक्र भी गलती से कर दिया। PTI को कौमी असम्बली की 23 सीटें मिलेंगी, गोया के हुक्मरान इत्तेहाद के पास से 23 सीटें निकल गई और इतनी ही चाहिए थी 2/3 अक्सरियत के लिए, बल्कि 23 नहीं चाहिए, 21 चाहिए थी। 2 सीटें इनके पास 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हो गई थी। अब 2/3 अक्सरियत से 21 सीटें कम हैं, लेकिन सादा अक्सरियत से ये तादाद खासी ज़्यादा है। इसलिए किसी तरफ से भी वफाकी हुकूमत को चैलेंज नहीं हो सकता सिवाय इस सूरत के कि पीपल्स पार्टी जिसके फ़ैसलों में अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले से ज़्यादा दखील और मुअस्सर और बाइख्तियार हो गए हैं, पहले के मुकाबले में ज़्यादा, वो क्या फ़ैसला करते हैं इस फ़ैसले पर हम ज़रा बाद में आएंगे। पहले ये बात तय कर लें कि ये नज़रिया ज़रूरत क्या था। ये जो 3 रुकनी बेंच के जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मज़हर साहब जो हैं, इन दोनों जजों के बारे में ये सबको मालूम है कि ये गैर सियासी जज हैं, सियासत में गैर जानबदार हैं, किसी पार्टी की फेवर नहीं करते और इन पर करप्शन का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। ओहदे का अपने मकासद के लिए नाजायज़ इस्तेमाल, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी इनके क्रेडिट पर नहीं है, यानी कि हर तरफ से या हर तरह से इनकी रेपुटेशन अच्छी है। तो फिर इन्होंने ये फ़ैसला खिलाफ़ कानून क्यों दिया? खिलाफ़ कानून फ़ैसला आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के इलेक्शन ना कराने पर आइन और कानून के मुताबिक PTI की रजिस्ट्रेशन ख़त्म की, और जब वो बतौर सियासी जमात रजिस्टर ही नहीं थी और ना ही सुन्नी इत्तेहाद का कोई रुकन कौमी असम्बली में मौजूद था, यानी वो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, और वो उसने ख़वातीन की नशिस्तों पर नाम भी नहीं दिए थे। किसी भी सूरत से देख लें, भी किसी भी हवाले से देख लें, कानून के मुताबिक PTI को या सुन्नी इत्तेहाद वगैरह को ये सीटें नहीं दी जा सकती। ये नज़रिया ज़रूरत था जो यहाँ इस्तेमाल किया गया, और नज़रिया ज़रूरत का ताल्लुक़ ज़्यादा जो वजह उसकी सामने समझ में आती है वो ये है कि अदालत बहरहाल जज होते हैं। जिस तरह सियासतदान चाहते हैं कि उनकी बालादस्ती हो, जज भी ये चाहते हैं कि पिछले 70 साल से उनको पार्लियामेंट पर जो बालादस्ती है वो रहे। जजों की तकर्री और जो भी इख्तियारात में उनके साथ कोई और शरीक न हो, वो तन्हा अपने फ़ैसले करें। इससे पहले भी जब एक मरतबा कोशिश की गई थी कि पार्लियामेंट्री पार्टी बनाकर उससे भी दखील किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को भी कालादम करार दे दिया था, और ये उसी का तसलसल है। इस फैसले का मकसद PTI को फेवर देना नहीं था, बज़ाहिर ये PTI की फेवर में है, बज़ाहिर ये PTI की फेवर में है, अगरचे PTI को इसका अमली फ़ायदा कोई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि कौमी असम्बली में उसके अरकान की तादाद में 23 का इजाफ़ा हो गया। अब 82 की बजाय उनके पास 105 अरकान हैं। और मैंने अभी एक व्लॉग देखा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का, उसमें बताया जा रहा था कि PTI के पास अब कौमी असम्बली की 115 सीटें हो जाएंगी। तो ये ज़ाहिर है किसी गलत फहमी
کا نتیجہ ہے وہ کون سے اعداد و شمار ان کے سامنے تھے۔ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت 82 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اور 82 میں یہ 23 جمع کر لیں تو یہ 105 بنتے ہیں، نہ کہ 115۔ تو یہ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں، اور وہ نہ ہی پی ٹی آئی حکومت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ پنجاب میں تو خیر مسلم لیگ نون کی اکثریت بہت سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، اس میں کسی ہلچل کا کوئی امکان یا اندیشہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدے سے زیادہ یہ نظریہ ضرورت کا اعادہ تھا، جو پہلے بھی سپریم کورٹ ہر دور میں کر چکی ہے، اور اختیارات کے مسئلے سے کم انہوں نے 3-4 مرتبہ اسی قسم کا مظاہرہ کیا۔ وہ بندیال نے بھی جب پروسیجر ایکٹ کالعدم قرار دیا تھا تو وہ بھی نظریہ ضرورت تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کم ہو۔ وہ تو خیر کم ہو گئے، لیکن ججوں کی جو طاقت ہے، یہ جو اجارہ داری ہے، مناپلی ہے کہ تقرریاں وہی کریں گے، اس میں پارلیمنٹ کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ اس حوالے سے کیا گیا ہے، اور پھر ایک رائے یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے جس میں وزن ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان سے ناراض ہیں، اور دھرنا کیس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے یا جس طرح کے وہ ریمارکس دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ناراضگی بڑھ گئی ہے۔ اس بات میں بھی وزن ہے، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بات بھی درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو وجوہات اس فیصلے کی ہو گئی۔ اب جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ اکتوبر میں چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اگر یہ مجوزہ اصلاحات کا بل جس کی ابھی کوئی شکل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس کا ٹینیور پیریڈ مقرر کیا گیا ہے، تو اس صورت میں جسٹس منصور صاحب کو 3.5 سال کا انتظار کرنا پڑنا تھا، 3.25 سال کا یا 3.5 سال کا، تو اب وہ چند مہینوں کے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے۔ تو یہ نظریہ ضرورت ہے جس نے پاکستان کو ہر دور میں نقصان پہنچایا ہے، اور یہ فیصلہ بھی پاکستان کے لیے مسائل لے کر آئے گا، حکومتی اتحاد کے علاوہ بھی مسائل لے کر آئے گا، کیونکہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان کی حکومت مخلوط حکومت ہے اور یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر سرمایہ کاری کے سارے امکانات جو ہیں وہ غتربود ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کی بات کوئی ناممکن نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ تمام عالمی مالیاتی ادارے بشمول IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے ورلڈ بینک، سب کا یہ اتفاق رائے ہے اس پر کہ پاکستان کی معیشت نے غیر متوقع طور پر بہتری کا رستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اندازے تھے کہ اگلے سال سے پہلے کوئی معاشی امکانات نظر نہیں آتے، لیکن معجزانہ طریقے سے اسی سال صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی۔ ڈالر کی قیمت ہو یا سٹاک مارکیٹ ہو یا مہنگائی کی شرح ہو، جس میں نصف کے حساب سے شرح میں کمی آ گئی ہے، جو بہت بڑی پیش رفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور مہنگائی بھی کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ باہر کے ملکوں سے سرمایہ کاری کا آنا، سعودی عرب کا وفد آ گیا 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا کمٹمنٹ لے کر، اور اس صورتحال میں جو جتنے بھی امکانات تھے اب ان پر بے یقینی کا سایہ ضرور پڑ گیا ہے۔ اگر ہم یہ احتیاط سے کام لیں کہ کہیں کہ نہیں ابھی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، بے یقینی کی کیفیت نہیں ہے، کیفیت نہ صحیح کیفیت کا سایہ ضرور پڑ گیا ہے، اور اس ساری تباہی کا ملبہ ظاہر ہے کہ نظریہ ضرورت پر جائے گا۔ اچھا، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بینچ بنایا تو یہ اس بینچ بنانے سے ہی یہ واضح ہو گیا تھا، اور یہ لوگوں نے تبصرے کیے بھی تھے کہ قاضی صاحب چونکہ مجوزہ بل جس کی ابھی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں آئی، اس صورت میں قاضی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے، اور اس لیے انہوں نے ایسا بینچ بنایا اور خود اس میں نہیں بیٹھے، کیونکہ وہ اس مجوزہ ایکٹ کے یا ترمیم کے بینیفیشری وہی ہوتے، لہٰذا انہوں نے نہ بیٹھ کر بہت اچھا کیا۔ اور اس دوران بہت سارے ذرائع سے یہ خبریں بھی آئیں کہ اگر حکومت نے ایسا کوئی بل پاس کر لیا، قاضی فائز عیسیٰ تب بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ رعایت ظاہر ہے، وہ اس فیصلے پر قانونی طور پر پابند تو نہیں ہو سکتے، وہ رضاکارانہ طور پر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں توسیع نہیں لوں گا، میں اپنی مدت پر ریٹائر ہو جاؤں گا، اور باقی جو میرے بعد جو آئیں گے ان کے لیے یہ 3 سال کی توسیع آپ نافذ کر دیں۔ تو یہ اس طرح کی خبریں تھیں۔
تو قاضی صاحب نے بھی بینچ ایسا بنایا جو فیصلہ اس ترمیم کے خلاف دے، یعنی ترمیم کا تو کیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کا یعنی سوال نہیں ہے، اور کوئی وہ کیس اس بارے میں ہے بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ اسی مجوزہ ترمیم کو متاثر کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اگرچہ بظاہر یہ تحریک انصاف کی مخصوص سیٹوں کا مسئلہ تھا۔ تو اب اس پر قاضی صاحب کو داد دینی چاہیے تھی کہ وہ نکل گئے اس کنٹروورسی سے، اور انہوں نے قربانی کا مظاہرہ کیا یہ بینچ بنا کر، جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ اس قسم کا فیصلہ دے گا۔ تو بجائے تعریف کرنے کے قاضی صاحب کو کیا ملا؟ پی ٹی آئی کے لوگ کل صبح سے ایک ہی وہ نغمہ الاپ رہے ہیں، گالیوں بھرا کہ ایکسٹینشن بڑھ گئی، قاضی بڑھ گیا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ قاضی صاحب کو صلہ ملا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ ایسا بینچ بناتے جو قانون کے مطابق فیصلہ دیتا، اور خود قاضی صاحب اپنے تئیں یہ اعلان کر دیتے کہ میں اس ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، بجائے یہ کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کی دلدل میں ملک کو ایک مرتبہ پھر دھکیل دیا۔ اپنی دانش میں انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور نکلا۔ اچھا، اب حکومت کس طرح خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ بلاول بھٹو کیا فیصلہ کریں گے، اس کا انحصار اس بات پر ہے۔ ویسے اب بلاول صاحب نے 2-3 کلا بازیاں تو کھائی ہیں۔ 2 دن پہلے ان کی طرف سے نواز شریف کے ساتھ فون پر رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اگرچہ ایک بیان میں یہ تردید کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن در حقیقت پیپلز پارٹی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ حکومت میں آئیں گے اور بلاول کو وزارت خارجہ کا عہدہ ملے گا۔ اس سے پہلے بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنتے ہیں تو میں پیپلز پارٹی کسی صورت ان کا ساتھ نہیں دے گی، یعنی باہر بیٹھ کر بھی پیپلز پارٹی ان کی تائید نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر شہباز شریف بنتے ہیں تو پھر ہم اس کو ووٹ دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول کی نظر میں نواز شریف صاحب ناقابل قبول اور شہباز شریف صاحب قابل قبول۔ تو اس کی وجہ کچھ وضاحت سے نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ اگر مسئلہ پرسنل معاملات کا ہے تو پھر اس میں زرداری صاحب کے خلاف سخت ترین باتیں تو شہباز شریف نے کی، پیٹ پھاڑنے کی بات، سڑکوں پر لٹانے کی بات، کھمبوں سے لٹکانے کی بات۔ نواز شریف نے ایسا کوئی فقرہ کبھی زرداری صاحب کے بارے میں استعمال نہیں کیا، اور زرداری صاحب نے بھی اس طرح کا کوئی فقرہ نواز شریف کے بارے میں استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے طنز تو کیا نواز شریف پر، کبھی انہیں مولوی کہا، کبھی انہیں لوہار کہا، لیکن یہ پیڑ پھاڑنے کی اور اس طرح کی باتیں انہوں نے نہیں کی، اور نہ ہی نواز شریف نے کی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بلاول صاحب کو شہباز شریف قابل قبول تھے اور نواز شریف قابل قبول نہیں تھے۔ تو اب انہوں نے پینترا بدلا اور نواز شریف صاحب سے ہی رابطہ کیا کہ ہم حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ بڑی سمپل تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کا پہلا ایسٹیمیٹ یہ تھا، اور یہ اکیلا پیپلز پارٹی کا ایسٹیمیٹ نہیں تھا، تقریباً پورے ملک کا اتفاق رائے تھا۔ تمام معاشی ماہرین اور سیاسی تجزیہ کاروں اور ٹی وی پروگرامز میں ایک ہی بات اتفاق رائے سے کہی جاتی تھی کہ اس حکومت کے پہلے 6 مہینوں میں معاشی مشکلات میں اتنا اضافہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور اسی لیے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر حکومت کو ووٹ دے گی، آئینی عہدوں کے اختیارات انجوائے کرے گی، لیکن حکومت کی ناکامی کا ملبہ اپنے سر پر نہیں ڈالے گی، اور اس لیے وہ وزارتیں قبول نہیں کریں گی۔ لیکن پچھلے 3 مہینوں سے، پچھلے 2 مہینے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اس کا میں آپ کو ایمانداری سے بتا دوں کہ یہ کوئی شہباز حکومت کا کارنامہ نہیں ہے، کیونکہ تمام اداروں کی رپورٹیں یہ ہیں کہ پچھلے 9 مہینوں سے پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کو، آرمی چیف کو، جنہوں نے وہ ایک کونسل بنائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے معاشی صورتحال پر اور معاشی فیصلوں پر خود نظر رکھی، چاہے وہ نگران حکومت تھی، پالیسی فیصلوں پر اس پر نظر رکھی، اور گندم کا جو اسکینڈل ہے وہ اس بنیادی پالیسی میٹرز میں شامل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پر محنت کی، چین، سعودی عرب، ایران، یعنی جتنے بھی پاکستان کے ایسے دوست ملک ہیں جو پاکستان کے کام آ سکتے ہیں، فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو رام کیا اور ان کے اعتماد کو بڑھایا، اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اس حکومت کو نہیں۔ لیکن
پریکٹیکلی یہ کریڈٹ اسی حکومت کو جائے گا، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے جب یہ بات دیکھی تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اب اگر ہم اس حکومت میں شامل نہ ہوئے تو گویا کہ ایک بس کو مس کر دیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے اور امید ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، سارے پاکستان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کیوں شامل ہونا چاہتی۔ لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بلاول صاحب پھر ٹھٹک گئے ہیں اور پی ٹی آئی کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی حمایت کا فیصلہ واپس لے لے گی، جس کے بعد ہم 105 سیٹیں ہماری ہوں گی اور باقی 60 سیٹیں ہیں غالباً پیپلز پارٹی کی، جو 65 ہیں کتنی ہیں، تو وہ سیٹیں ملا کر ان کے پاس حکومت سازی کے لیے مطلوبہ تعداد آ جائے گی۔ اور جب پیپلز پارٹی ساتھ مل جائے گی تو پھر ایم کیو ایم کو بھی کوئی عذر نہیں ہوگا کہ وہ 1 منٹ سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کی اتحادی بن جائے، اور اس طرح ان کو ایک کمفرٹیبل قسم کی میجارٹی قومی اسمبلی میں مل جائے گی، اگرچہ وہ 2/3 نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلے 2 یا 3 دن میں پیپلز پارٹی کا موڈ واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، 11 تاریخ کو مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سنبھال رہے ہیں، جس کے بعد سیاست میں ان کا فعال کردار ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ان کے لیے جو چیلنج ہے ان میں یہ گویا کہ ایک اور چیلنج کا سامنا ہو گیا۔ اب اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ چند دن پہلے انہوں نے موجودہ حکومت کو، شہباز حکومت کو اون کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس وقت یہ 2 فیکٹر نہیں تھے، ایک تو یہ عدالتی فیصلے والا اور دوسرا گندم کا بحران، جس کی ذمہ داری 90% یا 80% تو نگران حکومت پر ہے، کاکڑ پر ہے، اور کاکڑ نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے یہ اس طرح کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس میں شہباز شریف اور اسحاق ڈار بھی پھنستے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر 27 لاکھ ٹن گندم منگوائی تھی تو 7 لاکھ ٹن انہوں نے بھی منگوائی ہے۔ 27 تھی یا 17، 7 لاکھ ٹن شہباز شریف نے بھی منظوری دی۔ تو مسلم لیگ براہ راست یا مسلم لیگ کی حکومت براہ راست اس اسکینڈل میں ملوث کرداروں میں شامل ہو گئی ہے، اور یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ گویا کہ نواز شریف کے سامنے اب 2 چیلنج ہے۔ اب یہاں میں نے ایک مبصر کی رائے سنی اور اس کی رائے میں وزن تھا، اور ایک بات یہ طے ہے کہ رائے میں وزن ہو تو بعض اوقات مخالف رائے میں بھی وزن ہوتا ہے، پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی آپشن بہتر تھی۔ بہرحال ان مبصر صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ درست تھا کہ ہمیں چونکہ وفاق میں بھاری اکثریت نہیں ملی، اس لیے ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے اور یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس کو حکومت دیتی ہے۔ وفاق کی ذمہ داری ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں وہ آپشن بھی تازہ ہو گئی ہے، اس کا دروازہ بھی کھل گیا ہے، کیونکہ اگر ایسی حکومت جس کا مستقبل بے یقینی کا شکار ہو جائے اور پیپلز پارٹی کسی بھی وقت اس کو گرا دے، اور ان کی جو معاشی کارکردگی ہے یا جنرل عاصم منیر کی کارکردگی ہے یا کسی کی بھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ٹریک پر چل نکلی ہے، تو وہ کریڈٹ پھر آنے والی حکومت کو مل جائے گا۔ تو پھر ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک آپشن ہے کہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو بھی ہو اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے اور چیلنج کو قبول کرنا ہے، مشکلات کے باوجود ہم نے اپنا سکہ جمانا ہے یا اس کا نقش بحال کرنا ہے۔ دوسری آپشن یہ بھی ہے۔ دھرنا کیس میں قاضی صاحب کے ریمارکس کی بات کرتا ہوں، صرف ایک ریمارکس جو ظاہر ہے جس پر فوج کو بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہ یہ ہے کہ اگر دھرنا کیس پر عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی نہ ہوتا۔ یہ ایسی صداقت ہے جس کا سبھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے اور یہی سچائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک تو حصہ اس کا یہ تھا کہ جب یہ فیصلہ دیا گیا تو اس وقت فیصلوں کا اختیار، عمل درآمد کا اختیار انہی لوگوں کے پاس تھا جو دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تھے، یعنی باجوہ اور فیض، تو اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد میں جب حافظ صاحب آئے تو پھر امید تھی کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہاں ایک رکاوٹ ہے، کلچر کی رکاوٹ۔ کلچر کیا؟ فوج کے اندر کوئی قانون کی بات نہیں میں کر رہا اور نہ ہی کوئی یعنی پالیسی ڈیسیجن، بلکہ ایک روایت جسے عقیدے کا درجہ حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ فوجی افسر جو ہے وہ قانون سے مبرہ ہوتا ہے۔ وہ اگر غلطی کر لے یا جرم کر لے یا کچھ بھی کر لے، کتنا ہی بڑا واقعہ کر لے، اس کو عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا اور اس سے سزا بھی نہیں دی جا سکتی، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل فیض جو آج فوج میں ناپسندیدہ ترین شخص ہے،
ان کے خلاف فوج کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اور یہی بات پرویز مشرف جس نے پاکستانی فوج کو اتنا بدنام کر دیا تھا کہ خود فوجی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آج سے کوئی فوجی افسر فوجی وردی پہن کر بازار میں نہیں جائے گا۔ لوگ بہت زیادہ غصے میں اور مشتعل ہے، لیکن جب اسی پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے جسٹس وقار سیٹھ نے ان کو سزائے موت دی تو فوج نے باقاعدہ جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف بیان جاری کیا جو وہ جاری نہیں کر سکتی تھی، اور نہ صرف یہ بیان جاری کیا بلکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ٹٹو کی مدد سے اس عدالت ہی کو ختم کروا دیا اور وہ فیصلہ ہی ختم کرا دیا۔ وہ فیصلہ بحال ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اداروں کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ مشرف کو سزائے موت پر عمل نہیں ہو سکا، لیکن اب مشرف سزائے موت کا مجرم ہے۔ پاکستانی آئین اور قانون اور روایات اور ہسٹری اور آرکائیو جہاں چاہے دیکھ لیں، مشرف سزائے موت کا مجرم ہے۔ اس نے آئین سے غداری کی، یہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ بحال کر دیا، اور اب مشرف کو چاہے آپ اس کا مجسمہ بنا کر فیصل مسجد کے اندر گاڑ دیں، وہ سزائے موت کا مجرم تھا، مجرم ہے اور مجرم رہے گا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح بھارت میں قانون ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں قانون ہے کہ اگر کوئی فوجی جرم کرے، اور کوئی فوجی کا جرم فوج کا جرم نہیں ہوتا، کوئی بھی فوجی جرم کر سکتا ہے، جس طرح کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی جج، کوئی بھی کسی بھی طبقے کا کوئی بھی آدمی جرم کر سکتا ہے۔ اگر ایک عالم دین کسی کیس میں پکڑا جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ علماء دین کی حرمت پر حملہ ہے؟ یا کوئی اسکول کا ٹیچر، یونیورسٹی کا پروفیسر کسی اسکینڈل میں پکڑا جائے تو یونیورسٹی کے اساتذہ کی عزت سے اس میں کچھ خلل آ جاتا ہے؟ خلل تب آئے گا جب یونیورسٹی انتظامیہ اس مجرم استاد کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہو جائے۔ تو جس طرح پوری دنیا کے ممالک میں ایک قانون ہے کہ کوئی بھی فوجی اگر جرم کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ فوج کے اپنے قوانین کے تحت، دائرہ اختیار کے تحت وہ فعال کرتا ہو یا ملکی قانون کے تحت وہ فعال کرتا ہو۔ آپ کو ماضی میں یاد ہوگا ایک فوجی افسر نے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ 17-18 افراد قتل کر دیے تھے، اور اسلم بیگ جو آرمی چیف تھے انہوں نے اس کو فوج سے نکالا اور اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ فوج کی عزت بحال ہوئی، اور وہ جو سندھ کے دکھیارے لوگ تھے وہ بھی ظاہر خوش تو نہیں ہو سکتے تھے، ان کے 17 افراد قتل ہوئے تھے، لیکن انہیں کم سے کم یہ تسلی ہو گئی کہ قاتل کو سزا مل گئی ہے۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔